अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तूबा कामरान और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल जाने जाना की एपिसोड 26। लेकिन जनाब, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नॉवेल्स की हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नावल जाने जाना एपिसोड 26। वो जो मारे गुस्से और बेबसी के दरवाजे से ही पलटने लगी थी कि उठ शेर की गंभीर आवाज़ पर पलटी। हाथ पहलू में गिरा था, पल्लू सिरका था। अब बेहिजाबी उठ शेर की दुनिया तहबाला कर गई थी। घनेरी पलकों तले भूरी आंखों में रौनक दराई थी। चेहरे पर छाए मखसूस चमक उठ शेर की नज़रों से पोशीदा न रह सकी थी। जहाँ उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले थे, वहीं जायशा ने अपनी अक्ल को 100 बार कोसा था और सटपटाकर नज़र झुका ली थी। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियाँ वुरियाँ, खंजर वंजर सब। आए अंदर कमरे तक छोड़ दूँ। उसे दोनों हाथ मसलते देखकर उर्शेर ने मुस्कुराहट दबाई थी कि वो उसकी हालत से बखूबी वाकिफ था। हया से उसने दोबारा पलकें ना उठाई थीं। कदम तो गोया यूं जकड़े गए थे जैसे उठ शेर ने पैरों में बेड़ियां डाल दी हों। दिल अलग जोर जोर से धड़क रहा था। वो मज़ीद 2 मिनट और उसके सामने ठहरती तो शायद बेहोश ही हो जाती कि इस तरह की लताफतों से उसका वास्ता जो ना पड़ा था। अस्बात में सर हिलाते वो उसकी हमराही में चल पड़ी थी। उठ शेर उसे कमरे के दरवाजे तक छोड़कर पलट गया था। जायशा तेज़ी से कमरे में आई थी और दरवाज़ा खटाक से बंद किया था। अपनी शुमार होती धड़कनों को संभालती वो जूं ही पलटी, सबकी नज़रों को खुद पर देखकर मज़ीद बौखला गई। कौन सा भूत देख लिया आपा? पारस ने हंसकर पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं देखा। बाहर इतने मर्द थे कि तौबा, बस जल्दी जल्दी आ गई मैं। वो जवाब देकर शमाइम और दिलफरोज से मिलने लगी। फिर रोशनी से मिली तो वो खुसूसी तौर पर उससे मिली और सर से पैर तक मायने खजी से उसे देखा। कोई शक नहीं था कि वो बेइंतहा खूबसूरत थी। उसे उठ शेर की पसंद पर यकदम ही रश्क आने लगा था। निकाह का फ़र्ज पूरा कर देते हैं, फिर उपटन और मेहंदी की रस्म का आगाज़ कर देंगे। सरवत बेगम ने खालदा बेगम से कहा तो उन्होंने सफ़ीर को इशारा किया। किधर? नौरेज़ ने इस्तेफामिया अंदाज में एब्रो झुकाए। दूसरी मुलाकात में ही दोनों के मिजाज मिल गए थे और दोस्ती भी गहरी हो गई थी। काफ़ी देर से बैठे वो दोनों मिलकर खुर्रम के मिजाज पुरसी कर रहे थे। काजी साहब को लेकर आता हूँ, दुल्हे मियाँ से सब्र नहीं हो रहा। मुस्कुराहट दबाकर कहता वो उठ शेर और खुर्रम पर मायने खेज नज़र डालता हंसता हुआ बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद सफ़ीर काजी साहब के हमरा अंदर दाखिल हुआ। उसके इशारे पर रोशनी ने आगे बढ़कर जायशा, जो मुज़ैना का दुपट्टा ज़रा नीचे सिरकाने लगी थी, उसे बाजू से पकड़कर बिठाया तो वो हैरान हुई। फिर रोशनी ने बगैर उसे सोचने समझने का मौका दिए उस पर घूंघट कर दिया। सफ़ीर बराबर में बैठा और काजी साहब को निकाह पढ़ाने का इशारा किया। जायशा शशद्दर रह गई। उसका दिमाग माफ हो गया। बगैर उसे बताए, उसकी मर्जी जाने बगैर उसके घर वाले इतना बड़ा कदम उठा चुके थे। आंसू सुर्ख गालों पर बह गए। उसने शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया। आपा प्लीज़, ये वक्त की ज़रूरत है। आपका उठ शेर से निकाह नागुज़ीर हो गया है। कुछ भी गलत सोचने से पहले ये याद रखिएगा कि आपका भाई आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। आज अपने भाई का मान रख लें। उसके नज़दीक झुककर सरगोशी में बोलता वो भी नमदीदा हुआ था। बेख्तियार उसने सर झुका दिया तो सबने शुक्र की सांस ली। सफ़ीर उसके दाएं तरफ बैठा था। काजी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। सब कितने खुश थे कि वक्त और घड़ी खुशी की थी, मगर वो खुश नहीं थी। उसके एहसासात मुंजमद हो गए थे। उसे घुटन हो रही थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। भला क्या जोड़ था उसका और उठ शेर का? वो महलों में रहने वाला शहजादा था और वो गरीब की कुटिया में पली बड़ी मामूली सी लड़की। मखमल में टाट के पेवन वाली मिसाल उसे अपने लिए मालूम हुई थी। वो इस रिश्ते के हक़ में नहीं थी, जभी तो उस शेर के बढ़ते कदमों को रोका था। मगर किस्मत पर ना किसी का जोर पहले कभी चला था, ना अब इस लड़की का चला था। ये शख्स न चाहते हुए भी उसके मुक़द्दर में लिखा जा चुका था। आखिरी दस्तखत करते वक्त वो सफ़ीर के गले लगकर बुरी तरह रोई थी। निकाह हो चुका था। हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज रही थीं, जबकि मुज़ैना निकाह के बाद शर्माई शर्माई सी सबसे दाद वसूल कर रही थी। मुज़ैना के निकाह के बाद जब कमरा खाली हुआ तो रोशनी समेत सब उसे छेड़ने लगी।
اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں، گال سختی سے رگڑے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکلی تھی اور سیدھا گھر آ کر سانس لی تھی۔ پارس اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر روشنی نے روک دیا۔ اسے اس کی جنگ تنہا لڑنے دو، یا تو تھک کر ہتھیار ڈال دے گی یا پھر جنگ جیت جائے گی۔ مزنہ نے گہری سانس خارج کی۔ یہ سب اس نے بھی چاہا تھا مگر اس طرح بالکل بھی نہیں۔ ساجدہ بیگم نے اسے یوں جاتے دیکھا تو پریشانی سے مہمانوں کے بیچ سے اٹھی۔ وہ پلنگ پر تکیے میں منہ دیے بری طرح سسک اٹھی تھی۔ قدموں کی چاپ اور دروازہ بند ہونے کی آواز پر پلٹی۔ اسے لگا اٹشیر ہوگا مگر کسی نقاب پوش کو دیکھ کر خوف کی ایک شدید لہر اس کے پورے بدن میں سرایت کر گئی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے دوپٹہ درست کر کے خود کو چھپایا۔ کون ہو تم؟ اور اندر کیسے آئے؟ دیکھو پاس مت آنا ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ خوف سے زرد پڑتی رنگت لیے وہ چیخی۔ مجھے تم روک نہیں سکتی ہو اور نہ ہی میں اب رکنے والا ہوں۔ پچھلی بار تو بچا لیا تھا تجھے تیرے عاشق نے، اب کون بچائے گا تجھے میرے چنگل سے؟ ظاہشہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور اس نقاب پوش کے قدم مزید آگے بڑھ رہے تھے۔ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ ہا ہا ہا۔ خود کلامی کر کے وہ نقاب پوش بے ہنگم طریقے سے ہنسا تھا۔ میں تیرے عاشق کا دشمن ہوں، تو میرے دشمن کی کمزوری ہے اور آج میں اس کمزوری کو اپنے ہاتھوں سے بری طرح مسلنے والا ہوں۔ وہ جب جب تجھے دیکھے گا تو تب تب ٹوٹ کر بکھرے گا اور اسے اس حال میں دیکھ کر میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، سکون ملے گا مجھے۔ ظاہشہ کا چہرہ دبوچ کر وہ شخص غرایا تھا۔ نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں سرخیاں واضح تھیں جو مقابل کے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، دور ہٹو۔ ظاہشہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ آنسو گلابی عرضوں پر بہہ نکلے تھے۔ خبردار جو میرے قریب آئے تو۔ وہ خوف کے باوجود چیخے۔ خالی خولی دھمکیاں مجھ پر کارگر ثابت نہیں ہوں گی۔ ظاہشہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا وہ قریب کر چکا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو دی تھی۔ اللہ کا قہر پڑے تم پر ظالم انسان، چھوڑ دو مجھے، تم برباد ہو جاؤ اللہ کرے۔ اس شخص نے ظاہشہ کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا تھا اور اسے پلنگ پر دھکا دیا تھا۔ اسے لگا قیامت سے پہلے قیامت نازل ہو گئی ہو۔ دھڑ دھڑ کر کے اس پر پہاڑ کے تودے گرے تھے۔ تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی، جیسے برف بن گیا تھا۔ دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ اس کی سسکیاں خالی گھر میں گونج رہی تھیں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ساجدہ بیگم کو بمشکل اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھ کر ارشیر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آیا تھا اور انہیں سہارا دیا تھا۔ ظاہشہ کے پیچھے جا رہی ہوں، وہ روتی ہوئی گھر گئی ہے، میرا تو دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کہیں کچھ کر نہ بیٹھے۔ وہ پریشان سی گھبرائی ہوئی سی کہہ رہی تھیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ ان کے ہم قدم ہوا تھا۔ گھر کا کھلا دروازہ اور ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں ان کے لیے اچنبھے کا باعث تھیں۔ یہ سسکیاں تو ظاہشہ کی ہیں، ہائے اللہ میری بچی۔ چونک تو وہ بھی گیا تھا۔ آواز کا تعین کر کے جب وہ ان کے پیچھے ہی کمرے میں پہنچا تو اس کی نظروں میں زمین و آسمان گھوم گئے۔ ساجدہ بیگم کا ہاتھ کلیجے پر پڑا تھا۔ ارشیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سفید بے شکن پیشانی پر شکنوں کا جال لمحوں میں ابھرا تھا۔ ظاہشہ میری بچی۔ وہ فوراً پلنگ پر آڑی ترچھی پڑی روتی سسکتی ظاہشہ کی طرف لپکی تھیں، جس کے بکھرے بال، دور فرش پر پڑا دوپٹہ اور اس کی ماتم کرتی آنکھیں انہیں بہت کچھ باور کروا رہی تھیں۔ ظاہشہ یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتا مجھے ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ظاہشہ کی چیخوں کو ارشیر کی دھاڑ نے بند کیا تھا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، کس نے کیا ہے یہ سب؟ ظاہشہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حد سے زیادہ شوق میں تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ کس کی حرکت ہے؟ مجھے بتائیں، میں اس کی جان نکال لوں گا۔ میرے ہاتھوں وہ شخص زندہ نہیں بچے گا۔ بولے کس نے کی ہے یہ حرکت؟ ارشیر نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دھان پان سی لڑکی اس کے غصے اور شوق کی سی کیفیت کی تاب نہ لا کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ ساجدہ بیگم پر تو سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ بیٹی کی حالت چیخ چیخ کر جو کہہ رہی تھی وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ آنٹی پانی لے کر آئیں جلدی سے، یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے۔ ساجدہ بیگم سر ہلاتی کچن سے پانی کا گلاس لے آئیں۔ ارشیر نے پانی کے چند چھینٹے ظاہشہ کے چہرے پر چھڑکے تو چند منٹوں بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ ساجدہ بیگم نے پیار سے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے بال سنوارے۔ اس کی اجڑی حالت پر ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ ارشیر نے نظر چرا کر اسے دوپٹہ تھمایا جسے وہ خود پر پورا لپیٹ کر ساجدہ بیگم کے سینے سے لگ کر
روتے ہوئے سارے داستان سنا گئی۔ اس کی زبانی سب سن کر ساجدہ بیگم پر سے منو بوجھ ہٹا تھا، مگر بیٹی کی عزت و جان کا خوف انہیں بری طرح لاحق تھا۔ سفیر ساجدہ بیگم کی غیر موجودگی محسوس کر کے ادھر آیا تھا۔ کیا بات ہے امی، آپا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سفیر نے انہیں ہلتے نہ دیکھا پریشانی سے پوچھا تو ساجدہ بیگم نے ساری کہانی اسے گوش گزار کر دی۔ سفیر ششدر رہ گیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ پریشانی سے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے ظاہرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس سے سخت نظر اور شیر پر ڈال کر وہ کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کی وجہ سے میری بہن کو آج کے دن نصیب ہوا ہے دیکھنا، ورنہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا تو دور کی بات، انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا۔ اور ایک گرم ہوا بھی چھو کر گزرتی ہے تو میں اس ہوا کا رخ موڑ دیتا ہوں۔ اب آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں جو میری بہن کی تکلیف اور آنسوں کی وجہ بنے ہیں؟ انتہائی غصے میں وہ ساری تمیز بھلائے درست لہجے میں اسے مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ بولے، جواب دیں۔ وہ اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا۔ آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے میرے بھائی سے۔ شیر بھائی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ تکلیف اور یہ آنسو ان کے اپنے خریدے ہوئے ہیں۔ سہاب جو وہاں بیٹھی بیٹھی اکتا گئی تھی اٹھ کر باہر نکل آئی۔ اسے بیگانی شادی میں عبداللہ کا کردار ادا کرنا سخت زہر لگ رہا تھا۔ وہ گھر آئی تو سفیر کی بات سن کر سلگ اٹھی۔ تم بیچ میں مت بولو، اور چیرنوں سے ٹوک دیا۔ کیوں نہ بولوں؟ یہ ہوتے کون ہیں آپ پر الزام لگانے والے؟ اور اب تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ دونوں بہن بھائیوں کی پلاننگ پوری ہو گئی۔ بھائی نے مجھ سے شادی کر لی اور بہن نے آپ کو پھنسا لیا۔ بہت خوب۔ سفیر نے لب بھینچ لیے اور شیر کے ایک تھپڑ اسے رسید کیا۔ وہ ششدر رہ گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ظاہرہ میری بیوی ہے، اور میری بیوی کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی کہے یہ مجھے برداشت نہیں۔ آئندہ سوچ سمجھ کر بولنا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے سہاب کو تنبیہ کرنے لگا۔ وہ احساس ذلت سے بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ ظاہرہ کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ اس ہنگامے نے اسے مزید سہما دیا تھا۔ امی، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ نرم خوسی اور دھیمے سروں میں بولنے والی ظاہرہ کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ باہر کھڑے عرشیر نے کرب سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ سفیر کا غصہ اب قدرے کم ہوا تھا۔ کیا یہ نکاح ضروری تھا؟ کوئی دوسری راہ نہیں تھی؟ امی، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھی، مجھے بتایا تک نہیں، میرے نکاح کی بھنک بھی مجھے نہیں لگنے دی۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انسان کیوں کسی کی زندگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں جب پتہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے تمام فیصلے وہ کرتا ہے؟ وہ ان کے اس اچانک لیے گئے فیصلے پر صدمے سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ ماں سے بھی سخت خفا تھی۔ ان سے الگ ہو کر وہ رخ موڑ گئی۔ سہاب کی باتوں نے اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر دیا تھا۔ اس رات وہ سفیر کو کھانا دینے گئی تھی، مگر سہاب کی باتوں نے اس کا دل چیر دیا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، اور اب یہ اس نکاح نے سہاب کی باتوں پر تصدیق کی مہر لگا دی تھی۔ اب بھلا وہ کیسے اس کے سامنے سر اٹھا کر فخر سے کچھ کہہ سکے گی؟ میری جان، مجھ سے یوں خفا مت ہو۔ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ اور شیر بہت اچھا بچہ ہے، بہت اچھے ہاتھوں میں تربیت پائی ہے اس نے، بہت خوش رکھے گا تجھے۔ یوں بھی تو اس کی پسند ہے، مگر یہاں اس نے اپنی پسند پر تیری حفاظت کو ترجیح دی ہے۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ؟ میری بچی، مجھ بوڑھی جان کا کچھ خیال کر۔ تیرے بابا کے جانے کے بعد میں کوئی اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اولاد کی تکلیف بڑی اوکھی ہوتی ہے۔ اسے چپ کرواتے کرواتے اب وہ خود رو پڑی تھیں۔ ظاہرہ کی خفگی نے انہیں خوف زدہ کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے تو بغیر کسی چون چرا کے اس رخصتی کے لیے مان جائے گی۔ میری بردار بیٹی ہے نا ظاہرہ تو؟ وہ پیار سے اسے سمجھاتی ہوئی کہہ رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں کتنا مان تھا، کتنی اعتماد سے کہہ رہی تھی وہ کہ ظاہرہ ان کی فرمانبردار بیٹی ہے۔ اس نے ضبط سے آنکھیں زور سے بند کیں۔ وہ بھلا کیسے اپنی ماں کا اعتماد ٹوٹنے دیتی، کیسے انکار کر کے ان کے مان کو ٹھیس پہنچاتی۔ انہوں نے خود تپتی دھوپ میں رہ کر اسے چھاؤں میں پالا تھا، پیٹ پٹی باندھ کر اسے پڑھایا لکھایا تھا۔ اس کی اچھی تربیت کا سہرا بھی انہی کے سر تھا۔ وہ انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے امی۔ دو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ گئے تھے۔ اس کی انا ٹوٹی تھی، اس کا غرور کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ تو کتنے دھڑلے سے عرشیر کے جذبات کو رونتی آئی تھی، مگر اب شاید نہیں، واقع غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اسے بہت غرور تھا اپنی تربیت پر، اپنے وقار پر۔ اللہ نے اس کا غرور توڑا تھا۔ وہ خود بھی تو بکھر گئی تھی۔
اس وقت ظاہرشاہ کے دماغ میں بیک وقت ان گنت سوچیں حملہ آور ہوئی تھیں۔ وہ ظاہرشاہ کی حالت درست کر کے اسے وہاں لے گئیں۔ مہمانوں کا ڈھیر تھا، وہ نہیں چاہتی کہ کسی کو اس واقعے کی بھنک بھی پڑے۔ اپٹن کی رسم ادا کرنے کے لیے مزینہ اور ظاہرشاہ کو باہر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھی تھیں، دائیں بائیں مزینہ کے ساتھ خرم جبکہ ظاہرشاہ کے ساتھ عرشیر بیٹھا تھا۔ ان دونوں کی رسم حنا ایک ساتھ ادا کی گئی تھی۔ سائزہ بیگم نے سکون کی سانس خارج کی تھی۔ صرف چوکا مارا ہے یا چھکے کا بھی ارادہ ہے؟ ذوالقرنین نے شریر سے گفتگو کی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ سکسر ہی مارنا ہے تیرے بھائی نے۔ اور شیر نے اس کی اور جھک کر محظوظ ہوتے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ ظاہرشاہ کی کان کی لوئیں سرخ پڑی تھیں۔ ہائے، بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے، تو ہمیں تو کبھی بھنک نہ پڑنے دی ظاہرشاہ کے رشتے کی۔ مزینہ کی تائی برا مناتے ہوئے بولیں، بہن، اب وہ وقت گیا جب بچیوں کے رشتے کرنے کے بعد محلے بھر میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا۔ اب لوگ خاموشی سے سارے کام کر لیتے ہیں اور کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے۔ طنزیہ گفتگو میں انہیں کمال حاصل تھا۔ خالدہ بیگم نے ناگواری سے انہیں ٹوکا، لوگ اگر جلے نہ تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، بہتر ہے کہ کسی کو خبر ہی نہ کی جائے۔ لوگوں کا جلاپا کب کام بگاڑ دے کون جانے۔ بظاہر نرم لہجے میں وہ کہہ رہی تھیں مگر باتوں میں سختی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ در پردہ انہیں کہا جا رہا ہے۔ کلستی ہوئی وہ خاموشی کو غنیمت جان گئی تھیں۔ اوہ شٹ! ذوالقرنین کے کرتے پر اپٹن کا آمیزہ گر گیا تھا۔ حماس کا ہاتھ ٹیبل پر رکھی اپٹن کی پیالی سے ٹکرایا تھا۔ چونکہ وہ عرشیر کے برابر میں ہی بیٹھا تھا تو اپٹن چھٹ کر اس کی قمیض داغدار کر گیا تھا۔ آپ کا کرتا خراب ہو گیا ہے، چلیں آپ کو واش روم دکھا دوں۔ عرشیر نے کہا، ناٹ اے بگ ڈیل یار، بیٹھو انجوائے کرو، میں بس ابھی آیا۔ وہ ٹشو سے صاف کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ یہ رنگ تو چھوٹ ہی نہیں رہا، شمائم بھی نہ حد کرتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے دوپٹہ پر لگا اپٹن دھو رہی تھیں، جو شمائم نے شرارت سے لگایا تو اسے گال پر تھا، پر وہ اس کے دوپٹے پر بھی لگ گیا تھا۔ وہ فوراً واش بیسن کی طرف بڑھی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ ذوالقرنین بھی وہیں آ جائے گا۔ کچھ رنگ بہت پکے ہوتے ہیں، چاہ کر بھی نہیں چھوٹتے۔ اسی گھمبیر آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی تھیں۔ کچھ سائے بہت منحوس ہوتے ہیں، ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتے، جیسے کہ آپ کا۔ وہ نفرت سے پھنکاری تو ذوالقرنین نے لب بھینچ لیے۔ روشنی ایک جھٹکے سے مڑی اور اندر کمرے میں چلی گئیں۔ بابا، ماما کے پاس جانا ہے، لوگوں کی بھیڑ میں کھڑے سفیر کی قمیض کا کونا کھینچ کر رونی صورت بنا کر کہتے حماس نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یار، کتنی بار کہا ہے یوں پبلک پلیس پر بابا نہ کہا کرو۔ ماما کو تو شک ہی ہے، باقیوں کو بھی شک پڑ گیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ نیچے جھک کر اسے گود میں اٹھاتے ذوالقرنین نے بے چارگی سے شکل بنا کر کہا، تو پھر آپ ماما کو ہمارا گولڈن سیکرٹ بتا دو۔ حماس خاصا تھک گیا تھا اس کی باتوں سے اور نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو اس نے بے اختیار چوما۔ انشاءاللہ بہت جلد بتائیں گے آپ کی ماما کو وہ سیکرٹ، اب بہت ہوا یہ لکا چھپی کا کھیل۔ سفیر نے حماس کے بال بگاڑے اور اندر آ کر حماس کو روشنی کی گود میں بٹھا دیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ روشنی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی مسٹر؟ روشنی نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ حماس کو اس کی گود میں دیکھا جب وہ پیچھے ہوا تو غلطی سے اس کا سر روشنی کی تھوڑی سی مس ہوا تھا۔ وہ یک دم سٹپٹائی۔ اس کے قریب سے آتی پرفیوم کی نرم گداز سے دل موہ لینے والی خوشبو لمحے بھر کو اسے اپنے حصار میں لے گئی تھی۔ ان کے حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو ہوا اپنے آپ ہوا اور ہوتا چلا گیا۔ میں نے کب چاہا تھا کہ ایسا ہو جائے، مگر ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے بھی تو کچھ نہیں ہوتا۔ ذوالقرنین نے گہری سانس لی۔ روشنی یک ٹک اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بہرحال میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں روشنی کہ حقیقت سے آپ ابھی نا آشنا ہیں، اور جب حقیقت معلوم ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ آپ نادم ضرور ہوں گی، اور میں ہرگز بھی آپ کو نادم ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ شرمندہ کرتی ہوئی تو اچھی لگتی ہیں، مگر شرمندگی میں گھری ہوئی نہیں۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بھرے گھر میں شور شرابے سے اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ وہ تو کمرے میں 2 گھڑی سکون لینے آئی تھی۔ ذوالقرنین کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سن کر روشنی کا دل خوشگوار سے احساسات میں گھرا تھا، مگر وہ فی الحال اس احساس کو قبول کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کس حقیقت کی بات کر رہا تھا وہ، اور میں بھلا کیوں شرمندہ ہونے لگی؟ وہ ذہن پر زور ڈال کر سوچتی ہوئی سر جھٹک کر حماس کو خود میں سموئے اسے تھپکنے لگیں۔ رسم اپنے اختتام کو پہنچی تو مہمانوں نے بھی رخصت لی۔
سفیر اور ساجدہ بیگم نے صبا کو اذن عباس کے ساتھ ہی رخصت کر دیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ رخصتی کے وقت نہ عائشہ کے آنسو کام آئے تھے، نہ ہی اس کی آہ و بکا۔ وقتی طور پر ساجدہ بیگم نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ اولاد کی خاطر تو یہ بہت کم تھا، ان کا بس چلتا تو اس کی خاطر جان بھی حاضر کر دیتی۔ اس کی رخصتی پر واحد مزینہ تھی جو بہت خوش تھی۔ اس کی ایک نہیں 2 خواہشیں پایہ تکمیل تک پہنچی تھیں۔ پارس بھی آبدیدہ تھی، پر آپا کے لیے بہت خوش تھی۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔